अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनई ने सरकारी तौर पर अदा की, कि जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जज्द खाकी को कल यानी कि जुमेरात की सुबह उनके आबाई शहर मशहद ले जाया जाएगा, कि जहां उनकी तदफीन रोजा इमाम अली रजा के अहाते में होगी। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। बैक टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। दारुल हुकूमत की शहराओं पर अहले सियासत गैर महफूज। ऐवान बाला में अदलिया के खिलाफ महाज। निजाम सियासत की पीठ पर लगने वाले पुराने जख्मों के तस्करे और जमहूरियत से जुड़े सर उठाते अंदेशे। सियासत की इस नामुकम्मल खाके में सियासी, गैर सियासी और इदाराजाती तनाव के बढ़ते आसार के सिवा कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली ताज्जुब यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बनने वाले हालिया मुकदमात आज ही मंजर आम पर आने वाले रहनुमाओं के खिलाफ जमात के मरकजी सेक्रेटेरिएट पे पुलिस का सर्च ऑपरेशन। ना तो तहरीक इंसाफ से जुड़े सियासी कैफियत में कोई पेशरफ्त होती दिख रही है, ना ही इदारों पर बेधड़क तनकीद और तज़हीक का सिलसिला थमने में आ रहा है। यह हालात की करिश्मा साजी ही कह लीजिए कि एक साबिक वजीर आजम बजाते खुद अदालत के रूबरू पेश होने की दरख्वास्त कर रहा है और अदालतें ये फैसला करने से भी कासिर हैं कि साबिक वजीर आजम के साथ वीडियो लिंक पर ही सही समात बराह रास्त नशर भी की जाए या नहीं। अदालत उज़्मा ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को आइंदा समात पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हदायत की थी, मगर इमरान खान ने आला अदालत में दरख्वास्त दी है कि वो जाती हैसियत में आला अदालत में पेश होना चाहते हैं। ये दरख्वास्त बजरिए जेल इंतजामिया दी गई है। बैरिस्टर गोहर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का पैगाम दिया कि वो बजाते खुद अदालत में दलाइल देना चाहते हैं। मैं खान साहब के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 30 तारीख को खान साहब के लिए सारे इंतजामात करे और वो बजाहिद खुद इस केस में पेश होना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालबा था, आज खान साहब यही मुतालबा कर रहे हैं कि हम खुद पेश होंगे और खान साहब अपना केस आप खुद अर्गू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नैब तरमीम केस की बराह रास्त समात पहले ही अदालत के लिए एक चैलेंज है। इमरान खान की अदालत में बजाते खुद पेशी की दरख्वास्त पर फैसला अदालत को दरपेश चैलेंज का दूसरा बड़ा मरहला है। सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीम केस की आइंदा समात 30 मई को समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा समात को लाइव दिखाने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि अवामी मुफाद के मुकदमात की समात बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है, लेकिन नैब तरमीम केस की अपीलों की समात बराह रास्त नशर नहीं की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि केस की समात बराह रास्त नशर न होना इम्तियाजी सलूक है। अब से कुछ देर कबल साबिक वजीर आजम इमरान खान का सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फर्क होता है। इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे जमीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। बनीगाला की सड़क तो शाखाना के तहत बेचकर बनवाई थी। इमरान खान का कहना था कि जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है। जजेस अपनी साख के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि डील हो गई है। हालात का ये बर्ताव भी खूब है कि अदालत में एक तस्वीर लीक करने वाला मुजरिम फकत 3 घंटों में शनाख्त के बाद मुअत्तल, मगर जमात के रहनुमा पर दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में हमला करने वाले मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तारी से बाहर हैं, गिरफ्त से बाहर हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने इल्जाम आयद किया है कि हमलावरों का टारगेट उनकी गर्दन थी। पूरी मंसूबा बंदी से हमला किया गया। उनका कहना था कि आज नहीं तो कल उनको अडियाला में बैठे शख्स से बात करना होगी। रऊफ हसन ने चंद सवालात रियासत के सामने भी रखे। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला, क्या कोई पूछेगा उसको, क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे। वो वक्त आ गया है कि सारी कौम को खड़ा होना पड़ेगा, सारी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है। आप मार तो हमें सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। हम उस पाकिस्तान की तकमील के लिए कायम हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था और जिसकी तकमील जो है इमरान खान साहब कर रहे हैं। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने इस्लामाबाद के थाना पारा में दर्ज FIR मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया इस्लामाबाद पुलिस की केस को खराब करने की कोशिश है। अदालत रऊफ हसन हमला केस पर जुडिशल कमीशन बनाए। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी। इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हमें पता है कि रऊफ हसन पर हमले के वाकये के पीछे कौन है। रऊफ हसन के साथ जो हुआ उससे साबित होता है कि निजाम डंडे के जरिए चलाया जा रहा है। पार्टी तैयार हो जाए। रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। मुल्की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब
ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے، اب ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ آج ہی حماد اظہر 1 سال کی روپوشی کے بعد تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گزشتہ روز ہدایت موصول ہوئی جس میں انہوں نے روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آنے کی ہدایت دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں عدالتوں پر یقین رکھتا ہوں اور پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر کے پھر پنجاب کی عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑوں گا۔ جیسے ہی حماد اظہر ٹیلی ویژن سکرین پر نظر آئے، چند لمحوں کے بعد حماد اظہر کو گرفتار کرنے پولیس تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچ گئی۔ پولیس نے سیکریٹریٹ میں سرچ آپریشن بھی کیا۔ آج اپنی گفتگو میں عمران خان نے پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو ثابت قدم رہنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ پرویز الہی کی 77 سال عمر ہے، پسلیاں ٹوٹی لیکن پیچھے نہیں ہٹا، وہ ثابت قدم رہا۔ گزشتہ رات تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی 1 سال کی قید کے بعد ڈرامائی انداز میں رہا ہو کر اپنے گھر پہنچے۔ ان پر چلنے والا آخری مقدمہ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے عوض رشوت لینے کے الزامات کے تحت تھا۔ یہ مقدمہ پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے بنایا گیا اور وہ بھی 2 سال بعد بنایا گیا، جس پہ عدالت نے سوالات بھی اٹھائے۔ بالآخر ان کی ضمانت ہو گئی۔ 20 مئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ ان کی رہائی کے بعد نہ تو انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور نہ ہی ان کی رہائی میں تاخیر کی گئی۔ ادھر عدالت کا حکم تحریری طور پر جاری ہوا اور ادھر کوٹ لکھپت جیل کے دروازے ان کی رہائی کے لیے کھول دیے گئے۔ مئی 2023 سے لے کر اب تک چودھری پرویز الہی کو کل 17 مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 6 مقدمات ایسے ہیں کہ جن میں عدالتوں نے FIR سرے سے ہی خارج کر دی۔ تاہم 11 مقدمات میں چودھری پرویز الہی کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ ان کے خلاف 4 مقدمے FIA جبکہ 1 مقدمہ دہشت گردی کے الزامات کے تحت درج کیا گیا تھا۔ تاہم اس کیس کا تعلق 9 میں سے نہیں تھا۔ اطلاعات ہیں کہ پرویز الہی کے خلاف مزید 20 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ جماعت سے عشق کے امتحان ابھی باقی ہیں۔ تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف کی توقع ہے مگر جماعت ریاست سے مایوس ہے۔ تحریک انصاف سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر چکی ہے اور اب بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہو رہی ہے۔ آج تحریک انصاف کا سینئر لیول وفد مولانا صاحب سے ملنے کے لیے گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک اہم ترین پریس کانفرنس متوقع ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا احتجاجی سیاست میں دونوں شانہ بشانہ چلیں گے؟ اس احتجاجی سیاست کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ لیڈ اس کو کون کرے گا اور کچھ اہم ترین کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا بتایا جا رہا ہے دونوں جماعتوں کے مابین ڈسکس ہوئے ہیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ترجمان رؤف حسن صاحب موجود ہیں۔ رؤف صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سو گڈ ٹو سی یو۔ اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اٹ از اے سیکنڈ لائف انڈیڈ۔ مگر رؤف صاحب آپ بھی جذباتی ہوئے اور ادھر عمران خان صاحب بھی بڑے جذباتی ہیں جیل میں۔ جو مل کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سخت غصے میں ہیں اور سخت ناراض ہیں، اور آپ بھی آلموسٹ آپ دیدہ ہو گئے اپنی پریس کانفرنس میں۔ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مہر اٹ از ناٹ می، صرف میری زندگی کی بات نہیں ہے یا کسی اور شخص کی زندگی کی بات نہیں ہے۔ جو ہماری پارٹی میں اس وقت ڈومیننٹ تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ملک کا کیا کیا جا رہا ہے، اس ملک کو ریٹریو کیسے کرنا ہے ہم نے، کیونکہ جس راہ کے اوپر اب جس ڈگر کے اوپر ہم نے اس کو ڈال دیا ہے، اگر یہی ہوتا رہا تو ملک جو ہے وہ تباہی کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ جو کنسنسس اس وقت بلڈ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے فوری طور کے اوپر، ہمیں بھی اور دوسرے لوگ جو کہ صاحب اقتدار ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی وقت آ گیا ہے کہ وہ سوچیں۔ تو آنسو تو آ جاتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں ایک ایسے ملک کا جس کے لیے آپ نے یہیں پیدا ہوئے، یہیں کے چھوڑے، ٹیمپٹیشنز ملی، باہر چلے جاتے نہیں گئے، یہیں ہیں، تو کوئی امید کی کرن تو نظر آنی چاہیے نا، جو مائل ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ریاست کے ساتھ یہ نہ کریں، یہ نہ ہونے دیں، یہ ہمارا کنسرن ہے۔ What got you so emotional? بس میرے ساتھ جو ہوا مجھے یاد آ گیا کہ میری پارٹی کے اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ I am not a witness to what happened، لیکن میں راوی مجھے میرے سامنے آ کے بیان کیا گیا ہے، وہ لوگ آئے ہیں، مجھے ملے ہیں، مجھے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ ہیروئنگ سٹوریز ہیں، لکھی جائیں گی، آپ روک نہیں سکتے۔ ان ہیروئنگ سٹوریز میں اضافہ نہ کریں۔ میں چلا جاتا کوئی بات نہیں تھی، پارٹی میں ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو پارٹی کو آگے لے جا سکتے تھے، لیکن کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ انڈیویجولس کو، کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور خان صاحب کا غصہ جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آج وہ غصے میں تھے، واقعی 10-15 لوگ ملے ہیں ان کو جا کے، سب نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ بہت غصے میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں نکلنا پڑے گا۔ میں مل رہا ہوں ان کو کل، آئی ایم گوئنگ ٹو سی ہم ٹمارو، میں I'll try to reason it out with him and we will see exactly کہ کہاں جانا ہے یہاں سے۔ لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، اس طرح سے ملک آگے نہیں چل سکتا،
یہ نہیں چلتا، یہ نہیں ہوگا، یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. یہ میں نے کہا بھی ہے، میں بولا بھی ہوں. مجھے پتا ہے they can attack me again tomorrow. I was chased. آپ کو یہ کامل یقین ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں، ایک منصوبہ تھا؟ یہ منصوبہ تھا جی، کیونکہ اس سے 2 دن پہلے بھی میرے ساتھ یہ ہوا تھا. ایک نیوز سے میں نکل رہا تھا جی، اور وہاں بھی وہ میرا خیال اب فوٹیج بھی آ گئی ہے، وہ بھی دکھا رہے ہیں لوگ. سیم شکلیں تھیں یا وہ وہی مختلف؟ بالکل شکلیں، وہی لوگ تھے؟ وہ میرے ذہن کے اوپر. انہوں نے آج کہا بھی ہے، وہ کل اس نے کہا بھی ہے، جب وہ پہلے جو آگے وہ مردنما عورت یا عورتنما مرد جو آیا ہے میرے سامنے آیا ہے، تو اس نے کہا ہے ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، اب نظر آئے ہو، اب پکڑے گئے ہو، اب نہیں چھوڑیں گے تم. تو اس نے یہ کہا ہے، خود اپنی زبان سے اس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے تھے، ہم تمہیں پرسوں سے دیکھ رہے تھے. جبکہ دونوں ٹیلی ویژن کے چینلز کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے. ہاں تو they were chasing me. They were chasing me. اور یہ لائیو شو نہیں تھا، ریکارڈڈ شو تھا. there was some دونوں information they ریکارڈڈ had. تھے، دونوں جو شوز جن میں آیا دونوں ریکارڈڈ تھے. CNN کا بھی ریکارڈڈ اور پہلی مرتبہ انہی سے سامنا ہوا، انہی سے بالکل، وہ بالکل clear. اور بیکاز میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی نوٹس کیا کہ آپ تو جا رہے تھے اپنی گاڑی کی طرف، آپ کو روکا گیا. بات کیا کی؟ انہوں نے پکڑا بھی، میں نے کہا نا جو آپ سے کہا ہے کہ انہوں نے کہتے ہوئے کہا جی کہ ہم تمہیں پرسوں سے دیکھ رہے تھے، اب تم پکڑے گئے، وہ آج نہیں چھوڑیں گے. اینڈ دین دے اٹیک. اور آپ نے پوچھا کہ جناب والا مسئلہ کیا؟ بات کرنے کی بولت ہی نہیں تھی انہوں نے. آپ دیکھیے اس کو پودے. اور پہلی دفعہ جب آپ کو روکا تھا، پہلی دفعہ جب روکا تھا تو میں گاڑی کے بالکل قریب، آپ اندر بیٹھ گئے فوراً؟ تو میں بالکل مگر بیٹھ کچھ گیا کہا تھا؟ انہوں نے وہی کہہ رہے تھے کہ تم، وہ بات تھریٹننگ، ساری گالی اور تھریٹ وہ اس وقت بھی تھی. یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو دیکھ رہے تھے 2 دن سے، پرسوں کہا یا 2 دن سے دیکھتے ہیں، آج بدرائے آج تو میں نہیں چھوڑیں گے. اینڈ دین دے assaulted me. اور اس کے یہ اسالٹ کے درمیان آپ منہ ہلا رہے تھے، بچ گئے تو، کیونکہ آپ کے دوست احباب کا یہ کہنا ہے کہ شہرگ پہ ایم کیا جی بالکل یہاں تھا. جب انہوں نے مجھے، جب وہ یہ ایسے جب آئے تو اس کے بعد پہلے وہ جو پہلا ان میں سے مطلب جو بھی شخصیت تھی وہ آئی ہے جب، تو اس نے مجھے اٹیک کیا ہے جب، تو اس کے بعد 3 لوگ اور آئے ہیں. ان میں سے جو ایک درمیان میں تھا اس نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور وہ بیچ میں تھا اور وہ آیا. تو میں نے تھوڑا سا میں جھکا ہوں چونکہ بیکاز دس وومن مین آئی ڈونٹ نو assaulting me. میری باڈی پنچنگ ہو رہی تھی میری، اور وہ باڈی جو تھی اس کی، وہ چونکہ گریپل ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بڑی مسل باڈی ہے، اینڈ نازک جسم نہیں ہے. بالکل نہیں تھا. ناٹ جو یوزلی ہوتا ہے ان لوگوں کا، اس قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے. سو obviously they were pretending to be what they were not. سو آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ خواجہ سیرا نہیں، وہ بالکل نہیں تھے. اور اس کے بعد یہ جو شخص ہے جو یہ پھر خدائک، اور اس کی اس وقت چادر کھلی ہے، اینڈ آئی کوڈ سی ود ان دی ویژن آف مائی آئیز، آئی کوڈ سی دیٹ سم تھنگ ہیڈ بین ہینڈڈ اوور ٹو دی پرسن نیکسٹ. کس نے ہینڈ اوور کیا؟ وہ جو چادر والا بلیڈ تھا. بلیڈ نہیں تھا، وہ ایک شارپ امپلیمنٹ تھا. کوئی بلیڈ نہیں تھا. بلیڈ تو وہاں سے گرا ہوا مل گیا نا، لیکن امپلیمنٹ تھا جس سے کہ اٹیک ہوا. تو اٹیک انہوں نے کیا ہے جب، تو ان کا جو ایم تھا وہ یہ لائن یہ تھا، لیکن میں نے اس کے بعد ڈک کیا ہے. اف یو سی می تو آئی ڈک. تو لائن آف جو ایم تھا وہ تو وہی رہا، لیکن انسٹیڈ آف دس اس وقت تک میرا چہرہ ان کے اس ٹریجیکٹری میں آ چکا ہوا تھا. سو وہ جو سب کچھ جو تھا وہ یہاں لگا ہے. اور آپ کو بچایا کس نے پھر؟ اس کے بعد وہ میں آئی واز ایکچولی یلنگ فار پیپل بیکاز بہت سے لوگ کھڑے تھے وہاں. تو وہ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. سو آئی ییلڈ ایٹ دیم. آئی سیڈ کہ ان کو پکڑیں آپ. تو ان میں سے پھر ایک شخص آیا آگے، پہلے ایک شخص آیا، اس کے بعد میرا دوسرا شخص بھی آیا. تو اس نے بیچ میں آیا وہ. تو بائی دین جب لگا مجھے تو آئی واز آل بلڈ، ٹوٹل خون تھا. میری شرٹ آپ دیکھیں وہاں جو ہے سارا کچھ پورا آئی واز آل بلڈ. اور وہ یہ نہیں کہ وہ ٹرکل کر رہا تھا، بلڈ جو واز ایکچولی فلوئنگ آؤٹ آف مائی باڈی. سو وہ بعد میں جب میں پھر ہاسپٹل میں گیا ہوں تو انہوں نے 2 وینس کو سیل کیا ہے. سو اس جس میں سے بلڈ نکلا. تو دے ہیڈ بین کاٹ. اور آپ کو 18 سٹیچز لگے ہیں آپ کو. آپ کو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نہ کر رہے ہوتے بینڈ تو یہ سیدھا شہرگ. بالکل. اور اس کے اندر کین یو آئیڈینٹیفائی دیم؟ آپ پہچانتے ہیں؟ رجسٹرڈ ہے میری بالکل. جو ان کی شبیہ جو ہے ان کی سب میرے ذہن میں محفوظ ہے. وہ میرے سامنے آئے تو میں آپ کو پہچان سکتا ہوں. اور یہ وہی لوگ تھے جو دوسرے چینل کے 100% شیور کہ وہی تھے جنہوں نے ایک کے سامنے میرے اوپر اٹیک کیا. اور کل انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہم تو پرسوں سے اب 2 دن سے یا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو آج تمہیں تلاش کیا گیا تھا. ان کے پہلے اوپننگ ورڈز ان کے. اور یہ ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ یہ 2 لوگ تھے جی. ایک پہلے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور ایک یہ جو بعد میں آیا جو ویڈیو بنا رہا تھا. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھے. ابھی تک لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پورے انتظام کے ساتھ آئے تھے. وہ باقاعدہ ویڈیو بنانا چاہتے تھے اور شاید بعد میں اس کو قتل کی باڈی کو
فیئر پھیلانا چاہتے تھے, کچھ اس قسم کی بات ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو. اور آپ پھر بھی نہیں ڈرے, آپ پھر بھی نہیں پیچھے ہوئے, آپ کے خاندان نے آپ کو نہیں روکا. کل بھی آپ نے مجھے جوائن کرنا تھا, ہمیں یہ خبر ملی. اینڈ یو آر سٹنگ ہیئر ود می ٹوڈے. ہاں بس ٹھیک ہے, پریشر تو ہوتا ہے جی. میری بچی جو ہے شی از ویری ڈیئر ٹو می, تو شی از بین کرائنگ کہ نہیں اب نہیں جائیں. میں نے کہا نہیں بچے, کچھ کام ہے وہ تو کرنے ہیں, تو بیٹھا ہوں یہاں میں. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ لوگوں کو پتہ چلے. اٹس امپورٹنٹ کہ ہم سب لوگ مل کے کچھ کریں اس ملک کے لیے. اٹس امپورٹنٹ. میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی وینم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف پرسن, آئی ہیو نو ہیٹ فار اینی بڈی. میری کوئی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, میری کوئی کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. نیور اگین. آئی مین یسٹرڈے واز دا فرسٹ ٹائم آئی ایکچولی وینٹ ٹو اے کورٹ آف لا, فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. سو یو نو ایک شخص جو کہ مطلب آواز کے لاجک سے بات کرنا چاہتا ہے اور کنونس کرنا چاہتا ہے لوگوں کو, کوئی ہے نہیں ہے کوئی کہ زبردستی ہو یا کچھ ہو. مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے ایک بڑا ریالٹی چیک ہے. آئی مین آپ کو یو فیل دیٹ یو کوڈ ہیو ڈائیڈ یسٹرڈے. فراز صاحب نے لکھی تھی ایک نظم میں, وہ کہتے تھے کہ آوازیں بند نہ کرو, خاص کر وہ آوازیں جو ریزن لاجک کی بات کرتے ہیں. انہی آوازوں سے معاشرے بڑھتے ہیں آگے. ہماری آوازوں کو بند کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا. فواد حسن فواد صاحب نے آپ سے رابطہ کیا؟ اٹس اے پرسنل کوسچن, آئی وڈ لائک ناٹ ٹو آنسر دیٹ, سوری. اٹس فائن, آئی اپولوجائز. تھینک یو. ویل اینڈ گڈ. ایف آئی آر آپ لوگوں نے مسترد کر دی ہے جی, وہ درج کرائی تھی رات کو, لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اس میں ٹیررزم کی شک شامل ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. آپ لوگوں پہ تو دہشت گردی کی ساری شکیں لگ جاتی ہیں جب آپ احتجاج کرنے لگتے ہیں, مگر ادھر نہیں دہشت گردی کی شک لگی. حالانکہ اس کے اپنے اوپننگ الفاظ جو ہیں صرف وہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مجھے چیز کر رہے تھے, تلاش کر رہے تھے. سو دیٹ از ٹیررزم. جب آپ چیز کر کے پولیس نے آپ سے تفتیش تو کی ہوگی, بات کی انہوں نے مجھے, پھر میں نے وہ لکھ کے دی ان کو سارا کچھ اسٹیٹمنٹ دی. ایف آئی آر بنی, انہوں نے اس میں چینج کیا. ایف آئی آر آپ نے کس کے خلاف درج کی ہے؟ میں نے کسی کے خلاف نہیں کیا. میں لاجک اور ڈیٹا کی بیسس پہ بات کروں گا. میں ان لوگوں کا نام نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, کہاں سے آئے, کنہوں نے انہیں بھیجا یا خود آئے, کیا ان کے مقاصد سے. تو میں میری لیگل ٹیم کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی, میں نے کہا کہ نہیں, آئی کانٹ نیم پیپل. میں نہیں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں گا جب تک کہ میرے پاس شواہد نہ ہو. وہ پولیس کا کام ہے, ان کو چاہیے کہ یہ کریں, لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. مگر تاحال وہ ابھی تک گرفت میں ہی نہیں آئے. نہیں, وہ مجھے امید ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. تو یہ بھی ان ایف آئی آرز کی طرح جو ہے وہ ردی کی ٹوکری کی زینت بن جائے گی, جو کہ درجنوں پہلے لکھی گئی ہیں. امید کیوں نہیں ہے آپ کو رؤف صاحب؟ ہمارا معاشرہ بہت ڈکے کر گیا ہے, یہاں انسٹیٹیوشنز ختم ہو گئے ہیں بالکل. دیکھیے, شخص واحد کی حکومت ہے یہاں. جمہوریت کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے ہم نے. جمہوریت نام کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے, ادارہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. میری بڑی خوشی ہے, میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے لاسٹ فرائیڈے کو, سائلنٹ ریولوشن. مجھے جو جوڈیشری میں ہو رہا ہے, اٹ وارمز مائی ہارٹ. ایک ریئلائزیشن سیٹ ان ہو رہی ہے جوڈیشری کے خلاف جو ہو رہا ہے. واٹ ڈز دیٹ ڈو ٹو یو؟ سینیٹ کی تقریر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہوں گی. وہ تو اسالٹ کر رہے ہیں نا, بیکاز یو نو یہ اویکننگ اگر ہو جائے گی تو پھر پریولیج موشنز لائے جا رہے ہیں, ملک کی حیات بدل جائے گی. یہ بتائیے گا, بڑا اہم ترین آج رابطہ ہوا ہے جے یو آئی فے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. یہ آخری مرحلے میں آپ جی میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ لاسٹ سٹیجز کے اوپر ہے, اور اکٹھے ہو کر تحریک چلائی جائے گی. مجھے کبھی امید ہے. آج میری بات ہوئی تھی اسد کیسر صاحب سے, میں نے جانا تھا وہاں, آئی واز انوائٹڈ ٹو دیٹ میٹنگ. انفیکٹ میں نے کہا نہیں, میں نے 2-3 پروگرامس کرنے ہیں تو مجھے رہنے دیں, میں شام کو رات کو ان سے بات کروں گا. لیکن مجھے جو انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے کہ سم تھنگ کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو از ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف دس میٹنگ. سر, یہ احتجاجی سیاست میں آپ لوگ ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے؟ بیکاز دا ہول پوائنٹ از کہ ساتھ احتجاج کیا جائے. مولانا صاحب کی بہت اسٹریٹ پاور ہے, پی ٹی آئی کی بھی ہے. یقینی طور پہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو ہوں گے. وہ کہتے ہیں میری جیتی ہوئی سیٹ چوری کی گئی ہے فار انسٹنس, اینڈ پھر وہ لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں احتجاجی ریلیز کو. کچھ خد و خال جانتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ میرا نہیں خیال کہ پارٹی کو کوئی آبجیکشن ہوگا, کیونکہ اس وقت جو ہے محمود خان نچھک صاحب اس سارے پلیٹ فارم کو لیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو محمود خان نچھک صاحب بہت ریزنیبل آدمی ہیں. اگر مولانا صاحب کوئی اس میں ایک ڈومیننٹ رول پلے کرنا چاہیں گے فرام ایونٹ ٹو ایونٹ, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا. ہماری طرف سے کم از کم کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. اور اب یہ خان صاحب نے بھی کال دے دی ہے تمام روح پوش رہنما جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں. آج حماد بھی آئے, مراد سعید بھی آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ, لیکن ان کی کال ہے, ان کی کال کی حد تک اب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو ہی از اینگری, ناراض ہے. میرے پاس
جیسا کہ میں نے کہا کہ 10-12 لوگ آئے ان کے ملنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی خان صاحب کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا آج تھے وہ. صبح آپ سڑکوں کا رخ کرنے جا رہے ہیں صاحب؟ لکس لائک اٹ. مولانا صاحب کے ساتھ لکس لائک اٹ. یہ پری بجٹ پوسٹ بجٹ ڈو یو ہیو کوئی ٹائم لائن ذہن میں ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہمارے جلسے جو ہے وہ 2 مہینے سے پینڈ ہوئے ہوئے ہیں بیکاز ہمیں اجازت نہیں مل رہی. ناؤ وی آر ان دا کورٹس آف لا. تو مجھے بتایا گیا ہے کہ فیصلہ آباد کا جلسہ بائی دی اینڈ آف دا ویک اپروو ہو جائے گا، مطلب کورٹ دے دے گی. اس کے بعد وہ کراچی کا ہے وہ بھی ہو جائے گا. سو موومنٹ تو شروع ہو جائے گی. اور سر یہ ابھی 30 تاریخ کو نیب ترمیمی بل بھی ہے، عمران خان صاحب خود پیش ہونا چاہتے ہیں بذات خود، فزیکلی ہی وانٹس ٹو اپیئر اوور دیر. لائیو تو نشر ہوا نہیں، ویڈیو لنک بھی نہیں ہوئی، امید ہے کہ آپ کو آنے دیا جائے گا؟ مجھے امید اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے اس معاملے کو اپنی پوری کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ لیتے ہیں تو پھر میری امید بن جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ججز میں اب اتنی ریئلائزیشن ہے کہ وہ ڈسکرمنیٹری رویہ نہیں اپنانا چاہیں گے. لیکن اگر یہ جو ججمنٹ ہے یہ چیف جسٹس صاحب لیتے ہیں تو ان کی کانڈکٹ سو فار جو ان کا کانڈکٹ ہے اس کی بیسس کے اوپر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دیں گے. I'm being very honest with you. ٹھیک ہے. تو اب اٹ آل ڈیپینڈز آن کہ اس کے اندر کس کی آرا شامل ہوگی، کس کی ضروری ہے ان کا ادھر جانا. یو تھنک؟ I think 9 مہینے سے اس کو قید کیا ہوا، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے نہ کچھ. تو آنے تو دینا، ذرا ان کو بات تو کرنے دینا، سنیں تو صحیح نا، لوگ سنیں، یہ بھی سنیں، شاید کوئی فرق پڑ جائے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب از اے وائس آف ریزن آلسو، یو نو. ٹھیک ہے، وہ ان کو جو ان کی سفرنس ہوئی ہے اس کے بعد انہوں وہ بسا اوقات وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی بڑے اسٹرانگ ورڈز میں کرتے ہیں. وہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا. لیکن بیسیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ملک کا بھلا چاہتا ہے، بہت بھلا چاہتا ہے اس ملک کا. اور اس ملک کے لیے وہ سب کچھ اس نے اپنا جو ہے نا وہ ڈیوٹ کیا ہوا ہے. کچھ اس کا نہیں ہے، اس ملک کے باہر کچھ نہیں ہے. شوکت خانم بھی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ بھی ٹرسٹ ہے، وہ بھی جائے گا. اس نے کہا آپ نے بار بار دا انیویٹیبلٹی آف ٹاکس، ناگزیر ہیں مذاکرات، اس کے اوپر زور دیا ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی بھی باہر آئے ہیں، حماد اظہر بھی آئے ہیں. قبل از گرفتاری وہ اپنی ضمانت بھی لیں گے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. آج تو گو کے چھاپا پڑ گیا. چھاپا پڑ گیا. وہ بہت برا انہوں نے کیا ہے. 100 سے زائد بندہ ہے پولیس کا. یونائٹڈ نیشنز جو تھے ان کے وہ یون کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا. میں ان کے ساتھ اپنا، میرے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو میں وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں. میں اپنا جو میرا اسٹیٹمنٹ تھی ان کے سامنے دے کے میں باہر آیا ہوں. تو میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب کی سسٹرز بھی آئی ہوئی تھی اور لوگ بھی تھے. تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو پتہ چلا کہ جی پولیس آ گئی. انہوں نے پورا گھیراؤ کر دیا، تب تک کا بلاک کر دیا ہے، نو ٹریفک آؤٹ اور نو ٹریفک ان. اور اس کے بعد انہوں نے بغیر سرچ وارنٹ کے، ہمارے ایک بندے نے ان سے پوچھا جو ریسیپشن پہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا سرچ وارنٹ کا، کہتے ہیں جی مطلب کیا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اٹ فرسٹ وارنٹ. ہی انٹروڈیوسڈ ہمسیلف ایز آئی تھنک CCPO. سو وہ آیا کہ اس نے کہا جی کہ میں تو مگر حماد نکل چکے تھے تب تک. جی حماد اس وقت تک جا چکا ہوا تھا. جی وہ آیا صرف 2 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھا ہے کہ روف بھائی میں صرف آپ کے حالات دیکھنے آپ کو ملنے آیا ہوں. جسٹ 2 minutes. اور اس کے بعد انہوں نے کمرے روم ٹو روم جا کے تلاشی لی ہے. اور اس کے بعد اس کمرے میں بھی جا کے جہاں کے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں گور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سینئر لیڈرشپ دی پارٹی. میں وہاں سے اٹھ کے آیا تھا تو وہاں انہوں نے گور صاحب کو بلایا کہ جی آپ باہر آئیے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. گور صاحب آئے تو گور صاحب نے 3-4 منٹ ان سے بات کی تو پھر وہ واپس چلے گئے. یہ وہی موجود رہے. بٹ دین آئی وینٹ ان ود اے کپل آف پیپل، یو نو. اور علیمہ بی بھی میرے ساتھ تھی. تو ہم نے جا کے کہا جی کہ ویل here is a practical demonstration of what is happening to us, what has been happening to us. I was very candid and blunt with them. So ہم نے ان کو کہا. They were shocked. And then کرتے رہے. اس کے بعد لیڈی پولیس بھی آ گئی. وہ بھی تلاشی لینے کے بعد جب ان کی گاڑیوں میں جانے لگے تو انہوں نے بلاک کر دیا جی کہ ہم کو جانے نہیں دیں گے. پھر کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹھیک ہے ہم جانے دیں گے، اب تلاشی دیں ساری. سو ان کو they were asked to disembark the cars اور پھر کاروں کی تلاشی لی گئی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا. sad thing to do. اب مذاکرات کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی انٹرنلی، جب میری آپ سے آخری بھی بات ہوئی، انٹرنلی بھی گفت و شنید ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریچ آؤٹ کیا جائے فیز 1 میں، اینڈ دا سیم ادھر بھی وہی جذبات تھے. اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے میرا خیال ہے مولانا صاحب کے ساتھ بہت پیش رفت ہوئی ہے. یہ پیش رفت اس طرح احتجاجی سیاست کی طرف ہوگی ہے، مذاکراتی سیاست کی طرف تو جی ان کو دے ول ہیو ٹو سورٹ آف نو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ جی اگر وہ سیریس ہیں اس مسئلے کے اوپر تو ان کو چاہیے کہ اپنا جو وہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو ویکیٹ کریں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی بھی اب آپ لوگوں کے ہاتھ سے جاتی دکھ رہی ہے. اندر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری سر. ادھر تو آپ کے جانتے ہیں کہ ٹریجری بینچز کے نمبر زیادہ ہیں اندر.
وہ طریقہ تو نکالیں گے نا, نہیں دیں گے نا, بیکاز تو پہلی دفعہ حکومت کے اکاؤنٹس کی آڈیٹنگ حکومتی اراکین ہی کریں گے, تو وہ تو مطلب کوئی لاجک نہیں بنتا نا. تو ایک آپ نے ٹریڈیشن سیٹ کی ہوئی ہے تو اس کو مینٹین کریں, کچھ تو مینٹین کریں. اب نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے پروٹیسٹ ہوگا. مگر بہرحال یہ ضرور ہے کہ پچھلے چند دنوں میں جب سے باتیں ہو رہی تھی احتجاجی سیاست کی طرف پیش قدمی ضرور ہوئی ہے, مذاکراتی سیاست کی طرف نہیں ہوئی. صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. خاص کر آج کی میٹنگ کے بعد یہ چیز بہت کھل کے سامنے آئی ہے. خان صاحب کی طرف سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے, جو احکامات ملے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر میں ایگزیکٹلی یہ کہہ سکتا ہوں جو آپ نے کہا کہ اس کمر کس لو سڑکوں پہ آؤ, دیکھیں کیا ہوتا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. as I said, I'm meeting him tomorrow. So اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. I wish you the best of luck. I'm so grateful. Please be safe. Thank you. حکومت مخالف تحریک کے لیے تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. اب سے کچھ دیر قبل رہنما اسد قیصر, عمر ایوب, مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی. آج ہونے والی اہم ترین بیٹھک میں حکومت مخالف تحریک, تحریک انصاف پلیٹ فارم گرینڈ الائنس یا نئے پلیٹ فارم سے چلانے کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہ فاصلے جو بہت دیر سے JUIF اور PTI کے درمیان بڑھتے چلے جا رہے تھے وہ کم ہوتے اور سرکتے دکھائی دے رہے ہیں. اجلاس کے ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں اور مولانا فضل الرحمان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں آئین اور پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی, جمہوریت ہار رہی ہے. قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہماری مثبت گفتگو ہوئی ہے, تاہم یہ گفتگو جاری رہے گی. عمر ایوب نے رؤوف حسن پر ہونے والے حملے کی مذمت کی. پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر کا کہنا تھا کہ یہ جنگ کسی کو گرانے کے لیے نہیں, آئین کی پاسداری کے لیے ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی مولانا فضل الرحمان سے 2 سے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ان ملاقاتوں میں اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان کو ساتھ چلنے کی دعوت دی. تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان مختلف تجاویز پر اتفاق رائے بھی قائم ہو چکا ہے, اور بہت سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی اپنی جگہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. پریس کانفرنس میں عدلیہ کی تضحیک, میڈیا ٹاکس میں ججز پر الزامات, سرے بازار عدالتی وقار کی دھجیاں, اور اب ملک کے سب سے بڑے ایوان میں کھڑے ہو کر ججز کے فیصلوں پر نہیں معزز عدلیہ کی ذات پر حملے. عدالتوں پر دباؤ بڑھانے کے ان حربوں میں توہین عدالت کے نوٹسز اور اس پر بڑے ایوان کی کھلی تقسیم نے محاذ رائے کے ماحول کو تقویت بخشی ہے. قانون ساز ایوان کے آج کے طویل سیشن میں بحث کا نقطہ کوئی بل, کوئی تحریک یا کوئی قانون نہیں تھا, بلکہ ایوان اس بات پر باہم زبان دراز رہا کہ عزت پارلیمنٹیرینز کی زیادہ اہم ہے یا معزز جج صاحبان کی. ایوان اس بات پر بھی الجھا رہا کہ توہین عدالت صرف معزز عدلیہ کی ہی کیوں, توہین پارلیمان کا ضابطہ اخلاق کیوں کارگر نہیں. سینیٹر فیصل واڈا اور سینیٹر مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہونے پر سینیٹر فیصل سبزواری نے عدالتی توہین اور پارلیمانی توہین کو اپنے ترازو میں تولا, تو انہیں لگا کہ جج حضرات اپنے ریمارکس میں منتخب نمائندوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. کون سا سلیکٹیو جسٹس ہے؟ کراچی کا ہے فیصل واوڈا, کراچی کا مصطفیٰ کمال, تو ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائیں گے. ان کو لگتا ہے ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا, کیونکہ وہاں بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں, نسلا ٹاور کو گرا دو کیونکہ وہاں امیروں کی جائیدادیں نہیں. اور میں اگر اس پہ بات کروں تو کہا جائے جناب آپ توہین آمیز آپ کا لب و لہجہ ہو رہا ہے. آئین سازی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار اس پارلیمان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں. ہمیں خدا کی قسم کبھی یہ لبرٹی نہیں تھی کہ ہمیں آدھے گھنٹے میں 50 کیسوں میں ضمانتیں دیں. پارلیمان از سپریم. دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم, مگر عزتوں کی پگڑیاں یہاں سر عام اچھالی جا رہی ہیں. کل سینیٹر فیصل واڈا نے اسی ایوان میں کھڑے ہو کر اس سوال کا جواب مانگنے کی کوشش کی کہ جج صاحب کو مجھ سے پراکسی کہنے کی جرت کیسے ہوئی. میری عزت پر سوال اٹھایا. جج اطہر من اللہ صاحب الزام لگایا ہے مجھ پہ پراکسی. ہاؤ ڈیئر a judge can question my integrity without an evidence. How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. Question کیا میری انٹیگریٹی کو, ایویڈنس تو دینا پڑے گا اور میں لوں گا. سینیٹر فیصل واڈا نے اس معاملے پر تحریک استحقاق بھی جمع کرائی, اور آج ایوان بالا نے اس معاملے کو سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجواتے ہوئے ہدایت کی کہ سینٹ سیکریٹریٹ اپنی رپورٹ بنا کر چیئرمین سینٹ کو ارسال کرے. سینیٹر فیصل واڈا کے اس معاملے کو لے کر آج حکومتی نمائندے نے ججز کو ہدف تنقید بنائے رکھا.
اگر آپ سسیلین مافیا، گاڈ فادر، پروکسی اس طرح کے الفاظ کہیں گے، اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا؟ ثاقب نثار صاحب نے مجھے یہ میسج بھجوایا، اگر تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دو گے تو پارلیمنٹ میں جاؤ گے، نہیں تو تم جیل جاؤ گے۔ عدالت کا وقار میرے جیسے اور اراکین پارلیمنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے بلند ہوگا؟ آپ کو اپنی کارکردگی وہ اس 140 نمبر سے آپ کو 40 نمبر پہ جانا پڑے گا۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم کسی ایسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ یہاں لگے کہ پارلیمنٹ ورسز کوئی عدلیہ، نہیں، ہم آپ کے رکھوالے ہیں۔ آپ نے پھانسی کے پھندوں سے بھی جھولا ہے تو سیاستدان جھک کر جھول گئے ہیں، لیکن آپ کی عزت پر فرق نہیں آنے دیا۔ لیکن بس کرے، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ حکومتی سینیٹرز کے جواب میں اپوزیشن اراکین نے ایوان کی اس کارروائی کو ذاتی ایجنڈے سے تشبیہ دیتے ہوئے عدالتوں اور ججز کا جواب دفاع کیا۔ سینیٹر محسن عزیز نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عزت سب اداروں کی ہے۔ جب ایک جج نے ہفتے کے روز عدالت کھول کر نواز شریف کی صحت کی ضمانت مانگی تو اس وقت بات کیوں نہیں کی گئی؟ ہم پارلیمنٹ کی عزت کی ضرور بات کریں گے، لیکن تمام انسٹیٹیوشن کی بشمول فوج، بشمول جوڈیشری، سب کی عزت ہے اور سب کی عزت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پراکسی کا اگر کسی نے لفظ لیا ہے تو کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ وہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر وہ نشانہ لیا گیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنٹمپٹ نوٹس دیا کس نے؟ اس سوال کا جواب آنا چاہیے کہ جس کے متعلق ہم بات کریں اس نے تو کنٹمپٹ نوٹس دیا ہی نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق قاضی فائق عزت صاحب نے دیا ہے۔ ان کا نام کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کون سی مصلحت ہے؟ عزتیں اچھالنا ہماری سیاست کی روایت رہی ہے۔ انفارچونیٹلی ذاتی سیاسی فائدے کی بنیاد پر یہاں احترام اور تکریم کے اعزازیے بٹے بھی ہیں اور سیاسی نقصان پر دستاروں کے تار بھی ہوئے ہیں۔ جے یو ایف اے کے سینیٹر کامران مرتضی بھی آج یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ ایک خاص مقصد کے لیے سینٹ کا اجلاس بلایا گیا اور آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز نشانے پر ہیں۔ ان کے خلاف ایک پراکسی شروع کی گئی ہے۔ جس طرح سے اجلاس بلایا گیا اس میں میرے جیسا ان پڑھ آدمی بھی اس کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ بلوانے کا مقصد صرف بظاہر ایک ہی، اور وہ مقصد جو ہے وہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ مسلسل نظر آ رہا ہے۔ کچھ ججز جو ہے وہ آج بھی نشانے پہ ہیں، گو کہ کچھ ججز کل بھی نشانے پہ تھے۔ اس میں ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اور وہ نشانے پہ ان کے آج آنے کا مقصد جو ہے شاید اس وجہ سے کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ منشا کے مطابق نہ آئے یا کوئی ریمارکس جو ہے وہ منشا کے مطابق نہ آئے تو پھر ان کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ ایک پراکسی کچھ ججز کے اگینسٹ شروع ہوئی ہے۔ کامران مرتضی نے دبے لفظوں میں یہ بھی کہا کہ ججز کا گناہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تعجب مگر یہ ہے کہ مقدس ایوان میں کھڑے ہو کر دوسرے معزز ادارے پر تنقید ہو رہی ہے، ضابطے اور حد ادب پر حد کھینچی جا رہی ہے۔ اسی نقطے کو ایمن ولی خان نے بھی ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج ایک دفعہ پھر پارلیمان استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو جواب کلامی میں کہوں گا کہ جواب کلامی کریں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ معزز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے۔ ججز پر اٹھتی انگلیوں، عدلیہ کے وقار پر ایوانوں سے اٹھتی آوازوں اور توہین عدالت کے بعد ادارہ جاتی محاذ آرائی کے بادل گہرے ہوتے دکھ رہے ہیں۔ اب وفاقی وزراء میڈیا پر بیٹھ کر عدالتوں کو دھمکانے سے نہیں ہچکچاتے۔ کشمیری شاعر احمد فرحات کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے کابینہ اور وزیر اعظم کو طلب کرنے کے ریمارکس پر وفاقی وزیر قانون جواب الجواب پریس کانفرنس کر ڈالتے ہیں اور عدالت کو متنبع کر کے کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کا کام نہیں، عسکری اور وزارتی ذمہ داریاں عدالتیں چلانا شروع کر دیں تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ اور اسی پریس کانفرنس کے جواب میں جسٹس محسن اختر کیانی اگلے دن ریمارکس دیتے ہیں کہ عدالت کو اعتراض ماورائے قانون کام سے ہے، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حکومت اور عدلیہ کے درمیان واضح تناؤ کی اس کیفیت دوہری شہریت رکھنے والے شخص کو جج تعینات کرنے پر پابندی کا آئینی ترمیمی بل بھی قومی اسمبلی میں جمع کروا دیا گیا ہے، اور اس بل کے مطابق دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج تعینات نہیں ہوگا۔ واضح تفریق ہے، اور اس تفریق میں ہر ادارے کو اپنی نہیں مگر دوسرے کی حد خوب معلوم ہے۔ بات کرتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سے۔ شائق صاحب بہت بہت شکریہ۔ سر، یہ پریولیج موشنز اور تحریک استحقاق جو پیش ہو رہے ہیں، سینیٹرز آر یوزنگ دیئر پریولیجز سو ٹو سے ٹو اٹیک جوڈیشری، یہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ تو نہیں، تو یہ جو غلط کام ہے نا، بیکاز اگر آپ کو کسی ججز کے خلاف کوئی پرابلم ہے تو آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائیں اور ریفرنس فائل کریں۔ اس قسم کی باتیں کرنا پارلیمنٹ میں تو بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ تو بالکل غلط بات ہے۔
اور سر دھوری شہریت والا شخص جج تعینات نہ ہو، اس کے اوپر بھی لیجسلیشن پہ اب غور شروع ہو چکا ہے، بل پہنچا دیا گیا قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے؟ جی میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے، چونکہ جو شخص کے پاس دھوری شخص شہریت ہے، میری نظر میں تو اس کی لائلٹیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہیں، اور جب ڈیوائیڈڈ لائلٹیز والا آدمی جو ہے وہ یقیناً اپنے ملک میں کوئی ایسی پوزیشن پہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ کہ وہ امپورٹنٹ فیصلے کر سکے، کرنا پڑتا ہے اس کو. تو جس طرح سے کہ سیاستدانوں کے لیے لا ہے کہ ان کو دھوری شہریت جو ہے جن کے پاس وہ ممبر پارلیمنٹ کے نہیں بن سکتے، میرے خیال میں ججز کے لیے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اور ابھی تک تو رہا ہے ایسا، ابھی تک تو میرے خیال میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں آیا سوائے پہلی دفعہ جو آیا ایک بابر ستار صاحب کا، جس میں کہ ان کی دھوری شہریت تو نہیں ہے لیکن بہر صورت ان کے پاس وہ آپشن ہے کہ وہ بن جائیں گے، دوسری شہریت دے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنے ملک میں لوگ ہونے چاہیے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور ملک کے بھی آپ کا شہریت ہو، آپ وہاں پر ایک امپورٹنٹ پوزیشن بیٹھے. ٹھیک ہے. اور جج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اینٹائی جوڈیشری سینٹیمنٹس جو ہمیں پیک پہ جاتے دکھائی دے رہے ہیں حکومت وقت کے نمائندوں کی طرف سے ایوان بالا کے اندر، واٹ کین دا جوڈیشری ڈو کہ معاملات جو ہیں وہ ذرا تھمنے کی طرف آئیں؟ بیکاز ایون تو وزیر قانون کہہ رہے ہیں اداروں میں ٹکراؤ کی کوئی بات نہیں ہے، مگر بہرحال ہے تو صحیح اور دکھ تو رہی ہے. دیکھیے میرے خیال میں تو عدلیہ کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر دینا چاہیے. عدلیہ شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک، اور وہ یہ سو ووٹ نوٹس وغیرہ جو انہوں نے شروع کیا ہے اس سے ہٹ جائیں اور forget about what the politicians are doing. ان کا کیا مقصد ہے؟ جو مرضی کرتے پھرے. عدلیہ اپنا کام کرے. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے ڈسپیوٹس کو سالو کرے. لوگوں کے ڈسپیوٹس 20-20 سال 25-25 سال 2 جنریشن تک چلتے رہتے ہیں، اور جو سیاستدانوں کے ڈسپیوٹ ہیں وہ اور دوسرے دن لگ جاتے ہیں، اور چونکہ اس میں زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، اخباروں میں خبریں آتی ہیں، ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں، اینڈ پیپل ٹیک پلیزر آؤٹ آف اٹ. پھر اس کے بعد یہ اوپن اسکریننگ شروع کر دی ٹی وی پر، اس میں ججز ٹینڈ ٹو پلے ٹو دا گیلری، اپنی شکلیں دیکھتے ہیں، فیملی ان کے دیکھتی ہے، کامنٹس ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جوڈیشری کا جو وقار کے خلاف ہیں، اور میرے خیال میں جوڈیشری از ریکوائرڈ ٹو اسٹیپ بیک and go back to this aloof manner in which they have been dealing with things before. بہت بہت شکریہ. جسٹس شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. بہرحال یہ ایک اوپن کنفرنٹیشن جو ایوان بالا میں دیکھی گئی ہے وہ سلسلہ ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا. جسٹس صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جوڈیشری ٹیک اے اسٹیپ بیک، مگر یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے. 2 steps back, the government and the executive must also take as well. A very short break, we're going to be right back. حکومت سستی توانائی مڈل کلاس طبقے کو مہیا کرنے کی بجائے ایسے فیصلے لے رہی ہے کہ جن سے عوام کو نقصان ہوگا، جبکہ ماضی میں سولر انرجی کے حوالے سے شہباز شریف نہ صرف بہت زیادہ پرجوش تھے بلکہ اسے پورے ملک تک پھیلانے کی بات کرتے تھے. ہمیں یہ سولر اور ونڈ کی طرف جانا پڑے گا جہاں پر آپ کو نہ گیس امپورٹ کرنی پڑے. یہ وہ راستہ ہے. شمسی توانائی خالی ٹیوب ویل کے لیے نہیں، صنعتوں کے لیے، گھروں کے لیے، کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے، ملک کے چپے چپے. ہمارے ساتھ بلال اظہر کیانی موجود ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل PMLN ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ بلال ساتھ دینے کا. بتائیے گا کہ سر یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اتنی کنفیوژن پالیسی میں، غلط پالیسیاں، اس کا تمام تر بوجھ عوام بھگتے. پہلی آپ تقریباً آن ایوریج 62 روپے کا آپ یونٹ ہمیں پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے 58% آپ کے کیپیسٹی چارجز ہیں. ایون اف پیپل گو ٹوورڈ سولرائزیشن دے آر انسینٹیوائزڈ ٹو گو، جس طرح بائی دا وے شہباز شریف صاحب کہہ کے ہمیں سکھا تھک گئے، اور اب آپ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں گراس میٹرنگ کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آئی تھنک ایک تو ابھی any change in the net metering or any change in this policy at all وہ ابھی نمبر 1 تو آنا ہے، مگر ایک آئی تھنک قبل از وقت ایک پینک سا اس میں پھیل گیا ہے. مگر میں ایک بات ایٹ دا آؤٹ سیٹ میں واضح کرنا چاہوں گا کیٹیگوریکلی، بیکاز آئی تھنک دس از پرہیپس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ریلیٹڈ ٹو دس، جس کے اوپر مجھے کم از کم میڈیا میں کنفیوژن نظر آئی ہے. وہ یہ کہ کوئی بھی اگر سولر کسٹمرز کی پالیسی میں کوئی چینج آتا ہے، نیٹ میٹرنگ کے کسٹمرز کے حوالے سے کوئی چینج آتا ہے، تو کوئی بھی چینج ایگزسٹنگ نیٹ میٹرنگ کسٹمرز کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. ایگزسٹنگ نیٹ میٹرنگ کسٹمرز کے کوئی بھی ٹیرف کے اندر بھی چینج نہیں ہوگا. جو ان سے نیٹ میٹرنگ کی جو ایگزسٹنگ پالیسی کانٹریکچوئل
جو ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے انسینٹیوائز کرے گا؟ نہیں گزارش کرنے چلے آپ چھوڑ دیں، آپ وہ جتنے بھی چند 100 لوگ ہیں، نو دیٹس ناٹ دی کیس. نہیں دیکھیے میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا، جب 2 سال پہلے جب شہباز شریف صاحب سولرائزیشن کی بات کر رہے تھے، اور وہ ہی از آلویز بین اے بگ پروپوننٹ آف سولرائزیشن اینڈ آلسو آف ہیونگ مور رینیویبل انرجی ان آر مکس، اس ٹائم پہ تقریباً 500 میگا واٹ کی آپ کے پاس نیٹ میٹرنگ کی سولر تھی. یہ پچھلے سال تک، وہ کہ پچھلے 8 سال اگر آپ ملا لیں جون 2023 تک، تو 900 میگا واٹ تک آپ کی نیٹ میٹرنگ پہنچ چکی تھی. اس پچھلے 1 سال کے اندر، مطلب کہ جون 2023 سے لے کے آج تک، جتنی پچھلے 8 سالوں میں نیٹ میٹرنگ پہ سولر لگی تھی 900 میگا واٹ کی، اتنی ہی تقریباً اسے 1 سال میں لگ گئی ہے. دا پیس از ریپڈ اینڈ یہ خوشائن بات ہے، یہ خوشائن بات ہے سر. نہیں رہے گی نا جب آپ گراس میٹرنگ کی طرف جائیں گے، کون کم وقت جا کے آپ کو سستی بجلی آپ کو بھیجے گا اور رات کو آپ ہی سے مہنگے داموں کے اوپر وہ واپس خریدے گا؟ کیا سورج نے اپنی روشنی کے پیسے چارج کرنا شروع کر دیے؟ آئی مین ہاؤ آر یو انسینٹیوائزنگ اینی تھنگ؟ ادھر گرین ریولیوشن کی طرف ہمیں جانا ہے. ابھی اکنامک فورم پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ ہم ورسٹ ہٹ کاربن کنٹریز کے اندر سے ایک ہیں، ہمیں فٹ پرنٹ بہتر کرنا ہے، ریولیوشن کی طرف جانا ہے. اینڈ you are disincentivizing any other people coming towards solarization. At the moment دیکھیے میں آپ کو یہ فرما رہا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک یا اس مالی سال کے اینڈ تک ان دا نیکسٹ فیو منتھس 2000 میگا واٹ کی تو صرف آپ کے پاس نیٹ میٹرنگ کے کسٹمرز آ جائیں گے، جن کا پے بیک پیریڈ تقریباً 1.5 سال کا ہے، میکسیمم 2 سال کا پے بیک پیریڈ ہے. اس کے علاوہ آف گریڈ جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جن کو ریوائز نہیں کریں گے، نہیں جن کو ریوائز نہیں کریں گے. مگر آگے بھی دیکھیے ہرگز بھی کسی کو روکا نہیں جا رہا ہے، ڈسکریج نہیں کیا جا رہا ہے. مگر ہاں یہ ضرور شاید پوٹینشلی ہو کہ جو پے بیک پیریڈز ہیں، کیونکہ آپ کے گرڈ کے اندر بھی آپ کی جو سولر کا ایک حصہ ہے انرجی مکس میں، دیر از اے سرٹن پورشن آف یور ڈیمانڈ بیانڈ وچ اٹ شوڈ ناٹ گو، اینڈ دس اپلائز ٹو اینی کنٹری ان دا ورلڈ. آپ کا ایک سولر کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک فرنٹیئر ہے ان یور انرجی مکس، جو آپ ہٹ نہیں، جس کے آپ بیانڈ نہیں جا سکتے، اور جس میں سسٹم کی کیپیسٹی بھی سامنے آتی ہے، آپ کی ڈیمانڈ بھی ایک فیکٹر ہے. مگر میں یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ آگے نیٹ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے اندر ہمارے پاس سولر کے اوپر بھی ایک کیپیسٹی ہے. نہیں دیکھیے دنیا میں کہیں پہ بھی انرجی مکس کبھی بھی کمپلیٹلی بیونڈ اے سرٹن پرسنٹیج آپ یہ نہیں دیکھیں گی کہ بہت زیادہ یا ڈیمانڈ جتنی بھی اس کا جو کیٹر کرنی ہوتی ہے. ناٹ ایون کلوز ٹو دیٹ. نہیں دیکھیے گزارش ہے، آپ کی ونٹر کے اندر جو پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے مثال کے طور پہ وہ 11-11.5 ہزار میگا واٹ تک ہوتی ہے. ایٹ دا مومنٹ آپ ونٹر کے اندر آلریڈی یو آر ایٹ اے پوائنٹ کہ آپ کی صرف نیوکلیر، ہائیڈل اور سولر اور ونڈ کے ساتھ ہی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً پوری ہو جاتی ہے. 600-700 میگا واٹ آپ کو سینٹرل ریجن سے اور فیول اور سورس کی انرجی کے لگانے ہوتے ہیں، پاور پلانٹ آن کرنے ہوتے ہیں فار دا سیک آف سسٹم اسٹیبلٹی. بٹ لارجلی یو آر ناؤ ریچنگ اے پوائنٹ آلریڈی آپ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے، جس میں اگر آپ زیادہ آپ کی بہت سولر ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے چلی گئی تو دے ول کم اے پوائنٹ جب آپ سے یہ ساری سولر بھی استعمال نہیں کر سکیں گے. مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، کیا مستقبل کے جو صارفین اور دیکھیے میں انویسٹ کر کے چینلز لگائیں گے وہ گراس میٹرنگ کے اوپر جائیں گے؟ نہیں دیکھیے میں صرف اتنا کہوں گا جی، گراس میٹرنگ نہیں ایٹ دا مومنٹ 2-3 مہینے کے اندر خود منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے. یہ ضرور پوٹینشلی ہو سکتا ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو ابھی انسینٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 1.5 سے 2 سال کا پے بیک پیریڈ ہے، وہ پھر بھی بہت اٹریکٹیو رہے گا. مگر ہو سکتا ہے یہ تقریباً 3.5-4 سال تک چلا جائے، بٹ اٹ وڈ اسٹل بی اٹریکٹیو. ایک ہی بات ہے نا، آپ گھوم پھرا کے کیوں کر رہے ہیں کہ آپ جس نے انویسٹ کیا ہے وہ کیوں انویسٹ کرے گا کہ وہ آپ کو سستی بجلی بیچے اور آپ اس کو مہنگی بیچے اور وہ پھر 4 سال کے پیریڈ کے اندر اپنے پیسے واپس وہ کرے؟ نہیں دیکھیے بالکل سستی اور مہنگی والی بات نہیں ہے. دیکھیے what do you mean then کہ اگر جو ابھی 1 سے 2 سال ہے وہ 4 سال ہو جائے گی، that means he's making up for his investment over a longer period. But it's still attractive. It still makes sense to invest in solar. And at the same time آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایٹ دا مومنٹ دیٹ مینس کہ عوام ایز آلویز آپ لوگوں کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے. یعنی نہ کہ آپ ریوائز کریں کانٹریکٹ چائنیز آئی پی پی سے 1 کھرب ہم لوگوں نے ابھی کیپیسٹی چارجز میں اس سال دیے، 1.5 کھرب اگلے سال ہو جائے گا. گو اینڈ ریوائز دوز تھنگز. دوز ول ہیپن ٹو. دیکھیے وہ چیزیں وہ ان ایڈیشن ٹو دس ہے، اٹ از ناٹ این آئیدر اور. آپ نے وہ بھی کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے بات سنی. بیال کے آنی ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ.